बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि गुज़िश्ता कुछ जलसात से हमारी गुफ्तगू याराने हज़रत इमाम आसर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से गुफ्तगू जारी है। और इसके बाब में आज भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू की जाए। देखें, अर्ज़ यह है कि जहाँ हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब का ताल्लुक़ है तो उनके वो कैसे होंगे और उनके क्या खुसूसियात होंगे। और या देखें, जहाँ हम रिवायत पढ़ते हैं तो रिवायत में हमें यकीनन हमारे जहन में कुछ ऐसा आता है कि इमाम के जो असहाब होंगे वो बिल्कुल जो है कुछ और किस्म के खलाइक में से होंगे। यानी इंसान का गुमान नहीं होता कि इस दौर में भी कोई मोमिनीन है कि जो लियाकत रखते हैं कि वो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के असहाब में से हो जाएं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर जाए। तो यकीनन अर्ज़ यह है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। और आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुखलिसीन की कमी तो नहीं है, यकीनन हैं ऐसे अफराद जो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इंतज़ार में हैं और अपने अमल के ज़रिए से और अपने किरदार के ज़रिए से उन्होंने मनवाया भी है। और इस किस्म के लोग यकीनन पाए जाते हैं, ख़्वाह वो हमारे नज़रों के सामने हैं या हो सकता है कि हमारी नज़रों से ओझल हो, हमें दिखाई न दे सके। क्योंकि ज़ाहिर है जो अफराद इस किस्म के होते हैं तो वो उनका जो अमल होता है वो फ़कत क़ुर्ब इलाही के लिए होता है, तो वो दूसरे इंसान उनको इतनी आसानी से दर कर भी नहीं सकते। क्योंकि जब हमारे अमाल होते हैं तो हमारे अमाल में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह होती है, सब लोग देखते हैं। चूँकि हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने अमल को उस तरीके से खालिस कर सके कि जो लोग हैं वो उसको हिस्स न कर सके और सिर्फ खुदा के कुर्ब के लिए हो। लेकिन ऐसे अफराद और ऐसे बंदगान इलाही आज भी होंगे, यकीनन है, और हर दौर में थे कि जो अपने आमाल को सिर्फ खुदा के कुर्ब के लिए रखते हैं। और ये उमूमी तौर पे हम जैसे आम लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन है सही। अब ये है कि किस किस्म के हमें किस तरीके से बनना चाहिए कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हो सके। हमारी भी कुछ फ़राइज़ है, यकीनन इस ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी कि उनको हमने अंजाम देना है, तो फिर जाके हम इमाम के लश्कर में शमूलियत हासिल कर सकते हैं। और ये हमें नमूने जो है वो जो गुज़िश्ता अदवार है वहाँ पर मिलते हैं। यानी आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के असहाब को देखें कि वो किस किस्म के थे। आप अबू ज़र गफ़ारी को देखें, आप सलमान मोहम्मदी को देखें, आप जनाब मालिक अश्तर को देखें, तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा कि उनका जैसे करैक्टर था उस तरीके से हमारा भी करैक्टर होना चाहिए। और अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि वो बेहतरीन थे, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो इंसान बेहतरीन भी हो सकता है। ये सब के सब इंसान के इख्तियार में ये चीज़ें होती है। और खुदा ने जैसे हिदायत इंसान की है तो अब उसके इख्तियार में है। हमारे मज़हब शिया में इस किस्म का वो जबर वाला अकीदा नहीं है कि सब कुछ जो है वो लोहे महफूज पर लिखे जा चुके हैं और कोई इंसान जो है बस उससे हट के अमल ही नहीं कर सकता। ये अशायरा और बाज़ इन अफराद के अकायद होंगे, लेकिन हमारे ये अकीदे नहीं हैं। हमारा ये है कि खुदा ने फरमाया कि इन्ना हदैना हो सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मैंने आपको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की है, अब आपकी मर्ज़ी आप शाकिरीन में से हो जाए या काफिरीन में से हो जाए। तो ये इंसान के अपने ख़ुद के इख्तियार में है। हम भी अगर कोशिश करें तो यकीनन उसी दराजात पे हम भी पहुंच सकते हैं। यह अपने ख़ुद के ज़हमत के ऊपर है कि इंसान किस कदर दकीक है, किस कदर वो ज़हमत कर रहा है, किस कदर वो
اپنے اعمال میں اور اپنے گفتار کردار، اپنے اعضاء اور جوارح پر وہ کس طریقے سے کنٹرول رکھتا ہے، کس طریقے سے اس کی گرفت ہے اپنے اوپر، تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے، جو کہ انسان جو ہے اپنے اعضاء بدن کے اوپر، اپنے روح کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ دیکھیں، اور سب سے پہلے تو اعضاء جو علم عرفان میں جو گفتگو ہوتی ہے اور جو عرفاء حضرات جو گفتگو کرتے ہیں، تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں، سب سے پہلا جو مقام انسان کا ہے، روح پر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن روح پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود اپنے جو ظاہری جو اعضاء ہے اور جو جوارح ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب یہ شخص جو اپنے اوپر کنٹرول کرے گا تو یہ ایک دن اپنے روح کے اوپر بھی کنٹرول کر سکے گا، اور وہ یہ ہے کہ خود انسان یہاں تزکیے کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تزکیہ نفس کر دیتا ہے اور اپنے وہ اخلاق رذیلہ کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک اوصاف نورانیہ کے کمالک ہو جاتا ہے یہ شخص۔ اب اس مقام پہ جو ہے یہاں انسان جو ہے اپنے تزکیہ یعنی نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے مکمل طور پہ، اور جب نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ شخص جو امام چاہتا ہے یہ اس مقام میں پہنچ جاتا ہے، چونکہ سب سے پہلے جیسے گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی اس فلاں شخص نے اپنے نفس کو قتل کر دیا۔ اب نفس کو کیسے قتل کرتے ہیں؟ یعنی در حقیقت اپنے نفسانی خواہشات کو اس نے رون ڈالا، اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ نفسانی خواہشات کا شکار اب نہیں ہوگا، تو اسی کو کہتے ہیں نفس کشی، یعنی خود اپنے نفس کو قتل کر دینا اس طریقے سے کہ انسان جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کو دنیا کے جو خواہشات ہے، جس کو خواہشات نفسانی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، تو وہاں جو ہے یہ بالکل اپنے لیے رستے کو کلیئر کر دیتا ہے، اور جب کلیئر کرتا ہے یہ ایک خدائی شخص بن جاتا ہے۔ خدائی شخص جب بنتا ہے، یعنی اگر خود سلمان محمدی یا جناب میثم تمار یا مثلا مالک اشتر یا ابو ذر غفاری یا اس کے بعد جو ہے اصحاب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں سے اور اصحاب سید شہداء علیہ السلام یا حضرت امام رضا علیہ السلام، باقی ہر دور میں بہرحال مخلصین اور اس قسم کے خاص الخاص شیعہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے یہ جو جن مقامات پر وہ پہنچے ہیں، سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے، اور یہ نفس کی اصلاح کے لیے ظاہر ہے کہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مرزا رضا عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ، اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ان کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم
وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مرزا رضا عباس قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. میں بھی آپ سبھی اراکین امام حسین علیہ السلام فور عالمی ٹی وی چینل کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اپنے عالمی چینل کے اوپر بولنے کا موقع دیا. سلامت رہے قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی. میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا اور گزشتہ 2-3 دن سے ہماری گفتگو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے عنوان سے چل رہی ہے. تو میں پہلا سوال بھی اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کیسے نصرت کی جا سکتی ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے، دور حاضر میں امام حسین علیہ السلام کے انصار اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت جو ہے وہ اس کے کئی طریقے ہیں. جی. امام زمانہ علیہ السلام کے انصار
جو نصرت کرنے والے یاران امام علیہ السلام ہر دور میں رہے ہیں. صحیح. اور ہر دور ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت امام معصوم زندہ تھے وہ دور اور تھا. جی. اور مستقیماً امام علیہ السلام سے جو ہے وہ نصرت کے لیے امام علیہ السلام کے چاہنے والے، امام کے یاران، امام کے انصار جو تھے، امام کے اصحاب امام کی نصرت فرماتے تھے. یا ہمارے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے انصار جو چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نصرت کریں تو وہ آخر اس دور میں کس طرح سے امام علیہ السلام نصرت کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو نصرت کے لیے ہمیں امام علیہ السلام کے آمادہ ہونا چاہیے، اور قطعی طور سے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے جو ہے خلق ہوئے. صحیح. دیکھیں، ہر ایک کا ایک امام، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. بے شک. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فروج الشریف ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو جو نصرت امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائے فرض کی تلاوت کریں. صحیح. زیادہ سے زیادہ ہم دعا فرض کی تلاوت کریں، اور امام علیہ السلام کی ظہور پاک کے لیے جو ہے ہم لوگ دعا کریں کہ جلدی سے میرے مولا کا ظہور ہو جائے. ظاہر سی بات ہے یہ گناہ جو ہیں یہ ظہور میں جو ہے تاجیل میں رکاوٹ بن رہے، تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے ترک گناہ کرنا چاہیے. صحیح. اور ترک گناہ میں سب سے اہم گناہ جو ہے وہ ہمارے حساب سے زبان کا گناہ ہے. انسان کو زبان سے جو ہے ہونے والے گناہوں کو حد اقل اس سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور زبانی گناہوں سے انسان کو جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اصلاح بین المؤمنین، اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ گامزن رہنا چاہیے. جہاں کے اوپر بھی کوئی مشکل پیش آ جائے اور مومنین آپس میں اگر درگیر ہیں کسی بھی مسئلے میں، فقہی مسئلے میں اگر درگیر ہیں، آپسی مسئلے میں درگیر ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ امام کی نصرت شمار ہوگا کہ امام کے یاوروں اور امام کے انصاروں اور امام کے محبوں کے درمیان ہم لوگ اصلاح کرائیں. صحیح. بے شک. اس کے علاوہ خود اپنے نفس کی جو ہے وہ اصلاح جو ہے یہ بہت ضروری عمل ہے. نفس کی اصلاح واجب ہے. اگر ہم نفس کی اپنے اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادگی کر پائیں گے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوئی گناہ گار جو ہے وہ نصرت نہیں کرے گا. امام کی نصرت وہی کریں گے جو پاک و پاکیزہ، ہر طرف سے پاک و پاکیزہ. اس کے بعد یہ ہے کہ قول امام کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہمارے عمل میں کہیں سے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہو جائے کہ جو تضاد ہو ہمارا عمل اور امام کے قول سے ہمارا تضاد کہیں سے جو ہے وہ کسی طرح سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. حد اقل اس وقت ہم کو نصرت امام کو اس طرح سے بھی انجام دینا چاہیے کہ جو اقوال معصومین علیہ السلام یا خاص کر جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اقوال ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نماز کی تاکید کری امام نے بہت زیادہ. تو فقط میں یہ زبان سے نہیں کہنا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ ہم کو خود امام علیہ السلام کے اس قول کے اوپر ثابت قدم عملی طور سے رہنا چاہیے. یعنی ہم کو جو ہے نماز خاص کر جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف نے نماز صبح کے لیے فرمایا ہے. نماز صبح کے لیے آقا کا قول ہے کہ ملعون وہ شخص جو صبح کے تاروں کے اوجھل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ نماز صبح کو جو ہے وہ انجام دے. تو ہم کو فقط یہ کو جو ہے پڑھنا نہیں ہے، ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس چیز کو آمادہ کرنا ہے. اور ہم کو عام مسلمانوں سے الگ ایک اپنی الگ شناخت بنانا چاہیے. الگ شناخت جس طرح سے مثال کے طور کے اوپر حضرت آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقد الشریف نے جب ایک اپنے شاگرد کو تبلیغ کے لیے ایک گاؤں کی طرف بھیجا
تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے اوپر جو ہے نماز شب واجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ آغا نماز شب تو واجب عمل ہے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز شب جو ہے وہ واجب ہے. تو آغا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں آپ کے لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر واجب ہے. صحیح. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جس جگہ کے اوپر میں آپ کو تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہوں، وہاں کے اوپر سارے کے سارے مومنین نماز صبح کے پابند ہیں. تو جب تک کہ آپ میں ایک انفرادی امتیاز نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا ادب و احترام اور آپ کی جو ہے ویلو وہاں کے اوپر خصوصیت ظاہر نہیں ہو پائے گی کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر ہیں اور آپ ان کے مددگار ہیں اور آپ دین کے جو ہے وہ سپہ سالار ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے امام زمانہ کی نصرت کے لیے ہر وہ عمل انجام دینا چاہیے جس کی ہمارے امام علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام نے جس فعل کو انجام دینے کے لیے ہم لوگوں کو سفارش کری ہے. اور اسی طرح سے ہر اس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے امام زمانہ یا دیگر ائمہ معصومین نے ہم کو روکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہ کہ قول امام زمانہ کے ظہور کے لیے جو ہے ہمیں زمینہ سازی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہمیں فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز آپ کی خدمت میں کروں کہ اگر زمینہ سازی ہم فراہم نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے امام کو اپنے ظہور کے لیے طلب کریں گے اور کس طرح سے امام کی ہم نصرت کریں گے. ہمیں زمینہ سازی جو ہے ضرور فراہم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے ہماری زمینہ سازی. اگر ہم زمینہ سازی نہیں کریں گے تو امام کا ظہور میں تعجیل نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے حساب سے سب سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے لیے جو نصرت شمار ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ واقعہ غدیر کا احیاء کریں. سبحان اللہ. ولایت سبحان اللہ. مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام کا احیاء کریں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا ہماری امامت کا دار و مدار جو ہے یہ غدیر سے منسلک ہے. اگر ہم غدیر کو بھلا دیں گے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا اور ہم کچھ نہیں رہ جائیں گے دنیا میں اگر ہم نے غدیر کو جو ہے واقعہ غدیر کو بھلا دیا. واقعہ غدیر کے ساتھ ساتھ ہم کو واقعہ کربلا کا احیاء کرنا چاہیے. یہ بہت خاص ہے اس لیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نصرت سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی عنوان سے زیادہ کی جا سکتی ہے تو واقعہ کربلا کا احیاء ہے. بے شک واقعہ کربلا کو بیان کرنا، واقعہ کربلا میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یزید پلید اور اس سے پیچھے والے جنہوں نے ظلم اہل بیت محمد کے اوپر ڈھائے، اگر ہم واقعہ کربلا کو نہیں بیان کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ظلم کے اوپر سے، ان کے چہرے کے اوپر سے نقاب کفر جو ہے وہ اتر نہیں پائے گی. ہم کو ان کی نقاب ہٹانا ہے، ان کو کفر جو ہے ان کا پورا ہم کو دکھانا ہے کہ یہ ہیں کون. اور یہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی نصرت ہے. اس لیے کہ جب امام ہمارے ظہور کریں گے تو ہمارے امام بھی سب سے پہلے انہی کے سراغ میں جائیں گے جو اساس ظلم ہیں. بالکل بالکل جی یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو واقعہ غدیر کی اس لیے ہم لوگوں کو سب سے زیادہ وہ کرنا ہے کہ غدیر جو ہے یہ ہم لوگوں کا دین ہے، ہم لوگوں کا ایمان ہے، ہم لوگوں کی شان ہے، ہم لوگوں کی انبان ہے. اور امام زمانہ کی معرفت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معرفت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ غدیر کو قاعدے سے نہ سمجھ لے. سبحان اللہ. بالکل اگر وہ غدیر کو نہیں سمجھے گا تو امام زمانہ کی گویا اس کو معرفت حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ امام زمانہ آخری امام ہے تو غدیر میں پہلے امام کی ولایت و تاج پوشی کا اعلان ہوا ہے. ہمارا سلسلہ امامت جو ہے غدیر ہی سے چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک.
اور اس کے بعد یہ کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے جی وہ اختلاف ہے. جی جی دو تین طرح کے اختلاف ہے. ایک اختلاف بین المسلمین چل رہا ہے, جی بالکل ایک اختلاف بین المذاہب چل رہے ہیں. اختلاف بین المؤمنین جو ہے یہ ہمیں ختم کرنا ہے. جی صحیح بات ہے جو بالکل. مؤمنین کے درمیان کہیں کہیں اختلاف ہو جاتے ہیں, ہمیں اتحاد بین المؤمنین کو قائم کرنا ہے. اگر ہم اتحاد بین المؤمنین کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نصرت میں یہ بھی ایک بڑا قدم ہے. بے شک. قبلہ یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, بہت ہی چونکہ مہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے جہاں بہت سارے زور دیا جا رہا ہے کہ اتفاق بین المسلمین ہونا چاہیے, تو یہاں جو ہے اتفاق بین المومنین جو ہے وہ نہایت ہی کم رنگ دکھایا جا رہا ہے اور کم رنگی ہے. تو اس کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ مہم اتفاق جو بے اتفاق بین المومنین کے نام سے آپ نے یاد فرمایا, کس طریقے سے یہ قائم ہو سکے, اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے یہ اتحاد بین المومنین جو ہے یہ اصلاً قائم ہے اور ہو سکتا ہے, اور مزید اچھی انداز سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے علم اور آگاہی میں اضافہ کریں. صحیح صحیح. جب تک کہ ہمارے پاس علم اور آگاہی صحیح طرح سے نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اتحاد بین المؤمنین کو قائم نہیں کر. دیکھیے جی بالکل ہمارا مرکز ایک ہے, ہمارا محور ایک ہے, ہمارا امام ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارے 12 امام ایک ہیں. جہاں کے اوپر تمام چیزیں ایک ہیں وہاں کے اوپر پتہ نہیں کس بنا کے اوپر ہم لوگ اختلاف بین المؤمنین کو ایجاد کر دیتے ہیں. جی اور جہاں کے اوپر ہماری جن سے ہماری ہر چیز الگ ہے, نہ ہمارا امام ان کا امام ہے, نہ ہمارا دین ان کا دین ہے, بس ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو ایک فرقہ میرے ساتھ مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہر چیز میں لگے تو ہم ان لوگوں سے اتحاد کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا کبھی اتحاد ہو نہیں سکتا اور نہ کبھی ہوا ہے دور اول سے جس سے ہمارا اختلاف چلا آ رہا ہے. اور اختلاف کی بنا سب سے بڑی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام ہے. نہ وہ مولا امیر المومنین کو پہلا خلیفہ ماننے پر راضی ہیں اور نہ ہم امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ماننے پر راضی ہیں. نہ ہم علی کو پہلے نمبر سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ وہ علی ابن ابی طالب کو پہلے نمبر پہ لا سکتے. تو جہاں پہ تمام اختلافات ہیں وہاں کے اوپر ہم بجا ریزی بھی کر رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ ہو جائے, اور جو ناممکن ہے چونکہ نور اور ظلمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, اور جہاں نہیں جمع ہو سکتے, اور جہاں کے اوپر ہم سب ایک ہیں وہاں کے اوپر ہم جو ہے اقتدار پسندی کے لیے کہہ لیجئے یا خود نمائی کے لیے کہہ لیجئے آپس میں ریشہ اختلاف کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتحاد بین المومنین کے لیے عمدہ چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جس چیز کو آیت اللہ محمد شبر صاحب نے اپنی کتاب اخلاق میں لکھا ہے, صحیح درس اخلاق میں لکھا ہے آیت اللہ شبر نے, انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر جو چیزیں زیان زبان میں ہیں, زبان کے نقصانات میں ہیں, اگر انسان اس سے اپنے کو کنٹرول کرے, یعنی انسان غیبت نہیں کرے, انسان تہمت نہ لگائے, انسان کسی کا استہزاء کسی کو پر ہنسی مذاق نہ کرے, اور انسان خود بینی کرے, خود اپنے کو دیکھے اور دوسروں کو نہ دیکھے, اور خاص کر مومنین کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نکتہ چینی نہ کرے کہ جس کو اصلاً ہر عنوان سے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتحاد بین المومنین قائم ہو جائے گا. اور اتحاد کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اگر اپنا صحیح وظیفہ شرعی سمجھ جائے گا. وظیفہ شرعی دیکھیں ہم لوگوں کے اس وقت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کے پیغام کو پہنچانا اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی طرف لوگوں کو آگاہی پیدا کرانا. اصل ہمارا وظیفہ شرعی اس وقت یہی ہے کہ ہم لوگ اسی کو انجام دیں. جب آدمی امام کو پہچان جائے گا تو وہ پورے دین کو پہچان جائے گا, اور جب پورے دین کو پہچان جائے گا
تو وہ کہیں کے اوپر سے جھگڑا اور فساد اور اختلاف کا اس میں کوئی گوشہ باقی نہیں رہ جائے. جی قبلہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو میں ایک سوال قبلہ آپ کی خدمت میں مزید کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، تو ہر مومن جو ہے یقیناً یہ چاہتا ہے کہ امام کے لشکر میں شمولیت اس کی ہو جائے، امام کے ناصرین میں سے شامل ہو جائے. تو ایسے اور یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر کوشاں بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصرین کے ایسی کون سی خوبیاں ہیں، اس پر بھی اگر ایک مختصراً آپ گفتگو فرمائیں. نہیں بالکل، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. خدا کو جزائے خیر دے کہ آپ اتنا عمدہ سوال کر رہے ہیں. اور آپ کے میں پچھلے سوال سے متصل ایک چیز اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بسم اللہ. کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ امام نصر کر دوں، اس میں یہ بھی چیز میں حاضر کر دوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا ایک اہم فریضہ جو ہے وہ اس وقت آپ کا چینل جو ہے عالمی 4 اردو امام حسین علیہ السلام یہ بھی انجام دے رہا ہے. سمجھئے چینل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں غالباً تقریباً 397ویں کڑی یہ ناظرین کے سامنے جو ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے. اور اس کے ذریعے لوگ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں جو ہے وہ آشنا ہو رہے ہیں اور ان کو اس سے کافی معلومات ہو رہی ہیں. ہمارے حساب سے اس دور حاضر میں سب سے بڑا نصرت امام کا قدم ایک یہ بھی شمار ہو رہا ہے کہ جو آپ کا چینل اور آپ برادران جو ہیں تمام اراکین عالمی چینل اردو حسین جو اس کو انجام دے. شکریہ قبلہ، شکریہ. اب میں آپ ادھر چلتا ہوں کہ آپ جو خصوصیات بیان کہا ہے کہ خصوصیات کو جو ہے بیان کیجئے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ. دیکھیں امام زمانہ کے ناصروں کی ایک سب سے بڑی خصوصیت جو اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے اندر شہادت طلبی ہونا چاہیے. صحیح. یعنی موت سے فرار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے جس قوم نے، جس قبیلے نے، جس نے بھی شہادت کو اپنا جو ہے وہ طغرہ امتیاز بنا لیا وہ جو ہے سب سے کامیاب اور کامران ہو گیا. تو ہماری خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی ہم کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام کے اوپر پکارا جائے تو ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا اثار ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے میں زہد اور تقوی ہونا چاہیے. امام زمانہ کے ناصروں میں زہد اور تقوی ہونا چاہیے، کیفیت ورع ان کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ امام کے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ منتظر ہونا چاہیے. امام کے کو منتظر ہونا چاہیے. دیکھیں حقیقی معنوں میں منتظر ہونا بہت بڑی چیز ہے. آپ اس میں عرض کریں کہ ہم امام کے منتظر ہیں لیکن خصوصیت یعنی بالکل حقیقی. مثال کے طور کے اوپر کہ جب بحرین میں آپ نے پرانا واقعہ، جب بحرین میں جو انار والا واقعہ ہوا تو ناصبی نے جو ہے جب ایک انار کے اوپر غلاف چڑھا دیا، اچھا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر فلاں فلاں کے نازیبا نام جو ہے وہ کندہ ہو گئے تھے. تو شیعوں کو بلایا گیا تھا کہ یہ جو ہے بالکل صحیح اور سالم ہے، اور جو ہے اللہ کی طرف سے پہلے خلیفہ فلاں، دوسرے فلاں، تیسرے فلاں، چوتھے نمبر پہ حضرت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام تھا. تو کہا گیا تھا کہ دیکھیں امیر المؤمنین کا جو نام ہے یہ چوتھے پہ، آپ علی کو پہلے نمبر پہ لے کے آ رہے ہیں، آپ علی کو چوتھے نمبر کے اوپر رکھیں اور آپ کا مذہب باطل ہے. تو وہاں کے اوپر علماء کو جب جمع کیا گیا تھا، دیکھیں میں نے جہاں کو سامنے کہا کہ حقیقی معنوں میں منتظر ہونا چاہیے امام کا. تو جب علماء کو جمع کیا گیا تو کہا کہ آپ یا اس کا جزیہ دیں یا آپ قتل ہونے کے تیار ہو جائیں یا اس کا صحیح کوئی حل لائیں ورنہ شہر قدر ہو جائے مثال کے طور کے پر. تو اس وقت امام کو 40 علماء کا انتخاب کیا گیا، پھر 40 میں 30، 30 میں 20، 20 میں 10، 10 میں 3 عالم دینوں کا انتخاب کیا کہ وہ صحرا میں جائیں گے، اپنے امام سے ندبہ کریں گے، امام سے اپنی مشکل کے راہ حل کو جو ہے وہ تلاش کریں گے. صحیح. تو جب وہ وہاں کے بعد صحرا میں گئے اور صحرا میں جانے کے بعد ایک گیا
اور جانے کے بعد اس نے امام علیہ السلام کو جو ہے بہت گریہ وزاری کی، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت نماز شب پڑھی، صبح کی نماز آئی تو اس کے بعد روتا ہوا آ گیا کہ امام سے ملاقات. ان لوگوں نے وہاں کہا تھا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی. دیکھیں یقین امام علیہ السلام کے اوپر ہونا چاہیے کہ امام ہماری مدد ضرور کریں گے. صحیح، بے شک. امام ہماری مدد ضرور کریں گے. اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پورا جو کیا ہونا چاہیے ہے، وہ یقین ہونا چاہیے ہے کہ امام کے ہم منتظر ہیں، امام ضرور آئیں گے. تو جب یہ گئے پہلے دن ایسا ہو گیا، دوسرے دن دوسرے عالم دین گئے، وہ بھی بہت ہی بڑے متقی پرہیزگار عابد شب زندہ دار تھے. وہ گئے، وہ بھی پلٹ آئے. تو تیسرے دن جو عالم دین گئے، ہم نے کہا کہ آج آخری رائے ہے، لیکن اس کے بعد جو کل ہمیں جواب دینا ہے، اور اگر نہیں کچھ ہوا تو تو جب وہ وہاں کے بعد صبح بالکل نماز صبح قریب کا وقت تھا، یا غالباً نماز صبح ہو چکی تھی، تو انہی نے ایک جوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت حشاش بشاش اور جو ہے وہ اصیل عربی لباس میں. کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان عالم دین کا نام لے کے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو یہاں کے اوپر آپ سے اس چیز کا کیا ربط ہے، مجھ کو جس سے کام ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہم یہاں کے اوپر کیوں آئے ہیں. تو پھر امام علیہ السلام نے پورے واقعے کو بیان کیا، تب یہ فوراً سمجھ گئے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کری؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے آنے میں تاخیر نہیں ہے، تمہارے بلانے میں جو ہے وہ کمی ہے. تم نے اگر اسی یقین ہم کو دربار میں اسی وقت بلایا ہوتا تو اسی وقت ہم جو ہے وہاں کے اوپر حاضر ہو جاتے، اور ہم جو ہے تمہارے یہاں رائے حاضر. مقصد یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ معنوں میں ہم پکاریں گے تو کہیں سے یہ ممکن ہے نہیں کہ امام ہماری کمک نہ فرمائے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال اور ہماری نجس آنکھیں امام کو نہ پہچان پائیں، امام کو نہ دیکھ پائیں. بہت سے واقعات ہیں جو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان فرمائے. اس کے علاوہ ہم کو زہد و تقوی جو ہے خاص چیز جو ہے وہ خصوصیت ہے. جو امام کے ناصرین ہیں ان میں زہد و تقوی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد طہارت ہونا چاہیے. اطاعت امام اور امام کے فرمان کا مطیع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے. اطاعت اور بندگی اس کے پاس ہونا چاہیے. اور طاقت، دیکھیں طاقت ہونا چاہیے. خصوصیات میں یہ بھی کہ طاقت جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ان کے درمیان میں خود وحدت اور اتحاد جو ہے امام کے انصار کے درمیان کی خصوصیت ہونا چاہیے. ان کے وحدت یعنی یہ نہ ہو کہ ایک مشرقی طرف جا رہے اور ایک مغربی طرف جا رہے، بلکہ وحدت ان کے درمیان جو ہونا. اس کے علاوہ جو روایات میں ہماری دعا ہے کہ وہ جوان ہوں گے، جتنے بھی انصار ہوں گے امام کی نصرت کرنے کے لیے وہ جوان ہوں گے. دیکھیے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے غالباً روایت ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ امام زمانہ غالباً امام زمانہ علیہ السلام کے یاوران اور انصار خصوصی یہ ہے کہ وہ جوان ہوئیں گے، سب کے سب جوان ہوئیں گے. وَإِلَّا یہ کہ چند لوگ جو ہیں کو چھوڑ کے، تو اس کی مثال امام نے یہی فرمائی کہ جیسے غذا میں نمک، غذا میں جس طرح سے نمک ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہوں گے کہ بہت کم، یا آنکھ میں سرما جس طرح سے ہوتا ہے ویسے دیدے نمیشہ یعنی کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اتنے کم بزرگ ہوئیں گے. باقی سب کا دلیر ہوئیں گے. شہادت کے ناصرین امام زمان خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شہادت کے طلبگار، یعنی ہر وقت آمادہ ہوئیں گے کہ امام علیہ السلام کے اوپر جس سے امام جدھر بھی امام حکم دے دیں فوراً وہیں کے اوپر جو ہے شہادت کے لیے جو ہے وہ، اور صابر ہوئیں گے، بردبار ہوئیں گے میدان جنگ میں. اور ان کا رنگ اور ان کا لباس ایک طرح کا ہوگا اور ان سب کا ایک شعار ہوگا. دیکھیں ان کا نعرہ ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہے ہے کہ یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے ایک کرنا. ان کا ایک نعرہ ہوگا یا سارات الحسین. اللہ اکبر. وہ امام حسین ان کے طلبگار ہوئیں گے. بس کہیں گے کہ کس طرح سے واقعہ کربلا کے ظالموں سے امام انتقام لے، اور ہم جو ہیں امام کے پرچم کے تلے امام کے ساتھ جو ہے مل کے قاتلین حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے انتقام لے سکیں گے. ہوگا. اس کے بعد علم و معرفت اور عرفان ان کا بہت اچھا ہونا چاہیے. علم، معرفت، عرفان، ایمان ان کا کامل ہونا چاہیے. معرفت امام اور معرفت الہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ہونا چاہیے. معرفت امام و معرفت الہی جو ان کی
قدرت روحی بھی اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خاص توجہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، بصیرت، صحیح، سادہ زندگی، دیکھیں سادہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امام علیہ السلام کے انصار جو ہے وہ زندگی کو سادہ جو ہے وہ بنا کے رکھتے ہیں، صحیح، وہ زندگی کو بہت ہی زیادہ منظم اور بہت ہی زیادہ جس کو کہا جاتا ہے رکھ رکھاؤ والے نہیں ہوتے۔ امام کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو امام کے خاص انصار ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ جی بے شک، دنیا کو توجہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس لباس ہوتا ہے، بہت اچھا لباس ہوتا ہے، وہ لباس تقویٰ ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پہنے ہوتے ہیں اور اپنے تقوی کے لباس سے جو ہے پوری کائنات کو مرغوب کرتے ہیں بے شک، اور پوری کائنات کے سر جو ہیں وہ ان کی طرف جھکتے چلے جائیں۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یقین فرمائیں کہ دل تو نہیں چاہتا کہ ختم کرے، لیکن دامن وقت پہ مزید گنجائش نہیں ہے۔ 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے یا کوئی بات ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ۔ بس ہمارے لیے جو ہے تمام مومنین کے لیے یہ پیغام سمجھ لیجئے، میری عرض گزارش سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور پاک کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کے لیے زمین اور گناہوں سے پرہیز کریں، حد اقل اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور ہم اسی امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کے ذریعے خدا دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے دنیا ظلم اور جور سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کے چاہنے والوں کے لیے ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ واقعہ کربلا کا زیادہ سے زیادہ احیاء کریں، عزائے فاطمیہ کا زیادہ سے زیادہ احیاء کریں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ برگزار کریں تاکہ مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جس کربلا کے اوپر، اس واقعہ کربلا کے اوپر، اپنے جد مظلوم کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، اس کربلا کو کبھی فراموش نہ کریں، چاہے دنیا میں جو موقع بھی آ جائے کربلا کو فراموش نہ کریں، چاہے اپنے اوپر کسی طرح کی مصیبت آ جائے اپنے کربلا کو جو ہے وہ فراموش نہ کریں، اپنی ماں جاتا ہے چلا جائے مگر اپنے عقیدے اور عمل کی حفاظت کریں۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لیا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ پھر میں کسی وقت مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے انشاءاللہ پھر بھی کسی ایک وقت میں وقت لینے میں کامیاب ہو جاؤں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بھی آپ تمام برادران اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے تمام ممبران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ نحیف آواز کو جو ہے اس وقت قرۂ عرض کے اوپر اپنے چینل کے ذریعے سے پہنچایا اور آپ سبھی حضرات کے لیے بندی میں دعا گو ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ایسی زمین کے اوپر ہیں جو حفظ و امان کی زمین ہے، جو تمام کائنات جو ہے زلزلے میں ہوئے گی تو وہ کربلا مقدس ہے جو اس چیز سے بری ذمہ ہوئے گی۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہے قبلہ۔ شکر گزار ہے آپ کے، کریے گا دعا سلامت رہے قبلہ۔ شکر گزار ہے آپ کے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مرزا رضا عباس صاحب قبلہ۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں تھی وگرنہ مزید بھی گفتگو کو ادامہ دے دیتے۔ آخر میں جو بات ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے اور بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔